कैथलिक टीवी के प्रोग्राम करंट अफेयर्स में मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम जिस इशू पे बात करेंगे वो है मारिया बीबी का केस। क्या अदालत ने जो फ़ैसला दिया उसमें सही दिया या उसमें कुछ नकाइस थे, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी अभी सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मुख्तलिफ़ इदारे मजहबी और सियासी इदारे जो हैं वो जो कारकुनान हैं अपना अपना व्यू दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ एक लीगल पैनल मौजूद है। उसमें से सबसे पहले मैं जवेद गिल साहब, आपको हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। काशिफ अलेक्जेंडर साहब, आपको भी हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। कैसे जॉन साहब, आपको भी खुश आमदीद। और मैडम परसिकला मुख्तार, आपको भी जी। जैसा कि हमने टॉपिक जो मैंने शुरू में इंट्रो में बता दिया, तो मारिया बीबी के केस में गिल साहब कौन से ऐसे कानूनी नुक्ता नज़र को उजागर किया गया है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। उसी में आप सबको सलाम। मेरा नाम जावेद गिल एडवोकेट है और मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अंदर जो जजमेंट मैंने देखी है सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट, दैट वाज मेड ऑन 3rd of Feb 2026 रिलेटिंग टू मारिया शहबाज केस। मेरी दानिश के अंदर मेरे इल्म के मुताबिक दो कानूनी नुक्ताजात हैं जो बेसिक हैं और जिनको एड्रेस करना और एड्रेस करना इट वाज बर्निंग ड्यूटी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। प्राइमरीली एफआईआर वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द कल्प्रेट which was cancelled by means of report 173 CRPC and cancellation report was prepared. That was duly endorsed by the concerned judicial magistrate. That order was assailed by the petitioner in a reviewing petition before Additional Session Judge Khalid Mahmood Sahab, who also stood dismissed the reviewing petition saying it is not applicable. Against such order, the petition under Section 491 CRPC was filed, which speaks with regard to illegal custody or improper custody. जो कंसिडर की गई पटिशन है वो हेयरिंग उसकी की जस्टिस अबर गुल साहबा ने, और अबर गुल साहबा ने इसको फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया और प्राइमरीली इन लिमनी खारिज कर दिया, सेइंग कि जो 491 CRPC है वो एप्लीकेबल नहीं है, ऑन द बेसिस दैट शी मीन्स मारिया शहबाज appeared before the judicial magistrate and deposed her under Section 164 CRPC, wherein she claimed and she declared that I have not been kidnapped anywhere, और मैंने जो शादी अपनी मर्ज़ी से की है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा जो ये रिपोर्ट है कैंसिलेशन रिपोर्ट इसको इंडोर्स करती हूँ मैं, जिसकी बेसिस पर ये पटिशन जो खारिज कर दी गई। इसके बाद वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सर यहाँ पर जो गलती की है, जो मैं कहूँगा माजरत के साथ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, और बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और बीइंग लॉयर हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारी ड्यूटी है कि हम सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त करें, उसकी तकरीम करें। लेकिन जहाँ पर कानून के ख़िलाफ़, जहाँ पर फैक्ट्स के ख़िलाफ़, जहाँ पर मटीरियल एविडेंस को ओवरलुक करके अगर कोई जजमेंट पास की जाती है तो उसको हम कंडेम करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्रिश्चियन लॉ एसोसिएशन पाकिस्तान, हम सब उसको कंडेम करते हैं। और ये चीज़ जो ओवरलुक हुई है मेरी नज़र में वो ये थी कि अगर स्टेटमेंट जो 164 की थी, अगर उस बेस पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना भी दी थी, लेकिन लेटर ऑन 420, 468, 471, 468 का जो एडिशन है जो जुर्म का, वो एक नई कॉज ऑफ एक्शन राइज करता है। और जब ये इट वाज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने अमेंडेड चलान फाइल करना था, जो कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। और अगर यही फैक्ट प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के इल्म में लाते तो शायद इसका फ़ैसला डिफरेंट होता। और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिसारत की कि जो बच्ची है, नाबालग बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल और 9 माह और कुछ दिन है, अगर उसको वो सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लेते इन प्रेजेंस ऑफ आईओ और वहाँ पर एक विंडो ओपन करते, जो वालदा की या जो अजीज़ वकार उनसे बच्ची को मुलाकात कराते, थोड़ा सफिशेंट टाइम देते, उसके बाद जाके फिर स्टेटमेंट, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उत्तम है, फाइनल अथॉरिटी है जुडिशल हायरार्की की। तो इन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर ही जो है वो कनात कर ली, जबकि अगर 164 की जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन प्रेसिडेंट है विद सेक्शन 364 CRPC, 364 CRPC की अगर लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो 164 की स्टेटमेंट जो विशिएट हो जाती है उसकी लीगल वैल्यू नहीं रहती। तो मेरी दानिश के अंदर, मेरी नज़र के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो रिव्यूएबल है, काबिल नज़र सानी है और इसको फिल फॉर फाइल करना चाहिए।
اور سپریم کورٹ نے جو مٹیریل ایویڈنس ود ریگارڈ ٹو فورج اینڈ فکٹیشیس نکاح نامہ جو کہ ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ جعلی ڈاکومنٹ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کو بلانا چاہیے تھا اور کنفرنٹ کرانا چاہیے تھا وہ ڈاکومنٹ، لیکن ایسا سپریم کورٹ نے نہیں کیا، اور جس سے جو مسیحی کمیونٹی منارٹیز کے دل ہے وہ بڑے رنجیدہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی بیٹیاں ہیں نابالغ بچیاں وہ اپنے آپ کو سیف کنسیڈر نہیں کرتی اور ایک عجیب خوف و راز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس، اور وہاں پر جا کے ریویو فائل کر کے اگر اس میں کوئی لمیٹیشن بھی آڑے آتی ہے، سپوز کہ اٹ از ٹائم بارڈ، تو ہمارے پاس دیر ہے سو مینی پریسیڈنٹ جس کے اندر جو اگر پبلک امپورٹنس کا کوئی ایشو بن جائے تو سپریم کورٹ اس کو والنٹرلی آج خود اس کو جو ڈیلے کنڈون کر کے تو ریویو کو سن کے اس کو ایکسیپٹ کر سکتے. تھینک یو جاوید گل صاحب. کاشف صاحب، اس میں ایک بہت ساری ہم نیوز لائنس دیکھ رہے ہیں اور بہت ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ اب کرسچن لڑکی کے ساتھ مسلم مرد شادی کر سکتا ہے اہل کتاب کے بارے میں. کیا یہ نیا قانون ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن ابھی زد عام کی گئی ہے؟ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالے. اور چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ جو کہ اس کے ساتھ اٹیچ تھا، کیا اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا اپنا تبصرہ دیں جو کہ اس ججمنٹ میں ڈسکس کیا گیا. بہت بہت شکریہ. کیتھولک ٹی وی کے شکر گزار ہیں کہ اس پبلک امپورٹنس کے میٹر کے اوپر بلایا گیا اور اس کے اوپر تاکہ ناظرین کو جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں آگاہی دی جا سکی. جہاں تک ماریہ بی بی کا کیس ہے، وہ ایک کہہ سکتے ہیں ایک پرائم کیس اس میٹر پہ اس لیے اس طریقے سے بن گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے اس میں 2-3 کوسچنز جو ہیں وہ عیاں ہوئے ہیں. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نابالغ بچی کی شادی اور اس کا قبول اسلام. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت کوئی بھی قانون جو ہے وہ پاکستان کے اندر وہ بیسکلی اسلامی اساس کے خلاف نہیں بن سکتا. جو آرٹیکل 2A ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آبجیکٹیو ریزولوشن کا ایک پارٹ بنایا گیا، اس میں کوئی قانون جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ نہیں بن سکتا، اور اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی جو آرٹیکل 227 کے تحت اویلیبل ہے، وہ تمام قوانین کو دیکھتی ہے. اب اس تناظر میں یہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو مسیحی قوانین موجود ہیں جس میں کرسچن میرج ایکٹ 1872 موجود ہے اور کرسچن ڈائیورس ایکٹ 1869 موجود ہے اور انہیریٹنس لا موجود ہے، اس کے تناظر میں یہ جو ایک عجیب سی صورتحال بنی ہے آج کل جس کے بارے میں بہت سارا ڈنائل ہے فورس کنورژن اور فورس میرجز کے بارے میں، جو کہ ایک پیٹ کیس کے طور پر ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ ایک نابالغ لڑکی کو یہ کہا گیا کہ اس نے قبول اسلام کر لیا ہے. اب قبول اسلام کے لیے میں یہ کویسچن کرنا چاہوں گا کہ یہ کویسچن کیا اس کیس کے اندر یہ کیا گیا کہ یہ قبول اسلام کی دعوت کب دی گئی، کب لڑکی کو اس کے لیے پراپر سپیریئر کورٹس کے کچھ فیصلے بھی موجود ہیں کہ اس کا ایک پروسیس ہے باقاعدہ قبول اسلام کا، اس کا ایک ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ قبول اسلام کروا لیا گیا اور رائٹ اسی ڈیٹ کے اوپر میرج سرٹیفکیٹ بھی بنا لیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اس کا ایک پروسیس ہے کہ اس لڑکی کو پہلے سوچنے سمجھنے کا ٹائم دیا جائے. اگر ہم اسلامک لاء میں بھی چلے جائیں، اسے دعوت دی جائے باقاعدہ، اسے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع دیا جائے، پھر وہ اپنی فری ول میں آ کر اگر قبول اسلام کرتی ہے تو اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آتی ہے میرج کی. ٹھیک ہے، اگر یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں تو ایسی کوئی بھی چیز اس کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی ہوئی. اور چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ کی بات ہے، میں آپ کی بات میں ایڈ کرتی جاؤں کیونکہ جو جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہاں پہ لکھا ہے، جو جج صاحبہ نے ڈسکس کیا ہے کہ میرے سامنے کسی بھی پروف کی فزیکل یا کاپی کی شکل میں ضرورت نہیں ہے، جب اس نے اپنی زبان سے اقرار کر دیا تو یہ قبول اسلام ہو گیا. جو آپ نے ڈسکس کیا پوائنٹ بالکل اسی کے ساتھ ہی جڑتا. وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میں جو پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے چیز. یہاں پہ اگر اس چیز کو اگر آپ ایک مثال کے طور پر دیکھیں تو ایک بڑا عجیب تناظر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھ لیں تو اس کے اندر سب سے پہلے قبول اسلام کا پروسیس بتایا گیا ہے، اس میں کئی کورٹس کے فیصلے بھی موجود ہیں. اگر وہ اس فیصلے کو بھی بقول آپ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اگر اس کو فیصلے کو نکال دیا، جج صاحب نے اپنی فائنڈنگ دے دی، ٹھیک ہے، اس کے پروسیس میں، تو پھر چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ آ گیا. اس نے منع کیا، وہ ایک جنرل لاء کے طور پر موجود ہے، اس موجودگی میں یہ کہا گیا ہے کہ مائنر کی شادی نہیں ہو سکتی. اس کیس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ اس میں ویریشن ہے ریگارڈنگ دی ایج کے بارے میں. تو وہاں پہ اوسیفیکیشن ٹیسٹ بھی موجود تھا، لڑکی کا اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہو سکتا تھا، اس کی ایج ڈٹرمن ہو سکتی تھی.
میرے خیال میں آپ لوگوں کو یاد ہو 2000 کیس جو ہے اس کے اندر آسیفیکیشن ٹیسٹ ہی ہوا تھا اور اس کے بعد لڑکی کو والدین کے حوالے کر دیا گیا تھا. اب یہاں پہ جج صاحب جو ہے وہ جو نیچے علاقہ مجسٹریٹ ہے جنہوں نے 164 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے, جب اس کی لڑکی کی اپیرنس سے لگ رہا ہے, اگر یہ اس کے والدین چیلنج کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے مائنر ہے, تو وہاں پہ کورٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اس ڈٹرمنیشن کے لیے آسیفیکیشن ٹیسٹ کے لیے بھجوا سکتے تھے اور وہ پابند کر سکتے تھے پروسیکیوٹر یا اس پولیس والے کو کہ وہ جائے اس کا آسیفیکیشن ٹیسٹ کروائے یا واٹس ایور جو بھی پروسیجر قانون میں دیا گیا اس کو اڈاپٹ کرے. لیکن یہ تمام چیزیں ویو آف کی گئیں. بعد ازاں 164 کے بیانوں کے بعد لڑکی کا ایون کہ پرچہ خارج کر دیا گیا. اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جب آپ 491 کے اندر جاتے ہیں تو اس میں ایک لمیٹڈ سکوپ آ جاتا ہے کہ ویدر اس کی کسٹڈی جو وہ انلیگل ہے, اس کی کنسنٹ جو ہے وہ انلیگلی اڈاپٹ کی ہے. 164 کی اسٹیٹمنٹ کے سامنے وہ انویلیڈیٹ ہو جاتی ہے قانون کی زبان میں. لیکن یہاں پہ جو سب سے اہم سوال جو یہاں پہ لگا ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے, تمام ہماری جو منورٹی کی بچیوں کے لیے ہے, وہ یہ چیز ہے کہ قانون کی موجودگی میں کون سا قانون پریویل کرے گا. اگر ایک لڑکی جو ہے وہ کرسچن ہے اور وہ کرسچینٹی سے اگر یہ اڈاپٹ کر لیا جائے کورٹ کے اندر کہ وہاں پر وہ لڑکی جو ہے وہ الٹیمیٹلی کنورٹ ہو گئی ہے, تو اب دوسرا لا پاس کرے گا, تو وہاں پر پھر بہت ساری چیزیں آپس میں متضاد آ جاتی ہیں کہ ایک قانون اسلامک پوائنٹ آف ویو میں اور ایک کرسچن قانون کے اندر کہ کرسچن بچی اس کے اوپر کون سا چیز اپلائی کرے گی. تو یہاں پہ ایک بڑی قانونی بحث بھی چھڑ گئی ہوئی ہے. اچھا, میرا جو آپ سے ایک کویسچن کا شروع تھا کہ وہ ایک ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ نیا قانون آ گیا کہ مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. لیکن آپ کی ہی باتوں کے اندر میرا ایک اور کویسچن جنریٹ ہو گیا کہ یہاں پہ دو چیزوں کو اس ججمنٹ کے اندر مکس کر دیا گیا, اس کو مرج کر دیا گیا. ایک جگہ ججمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس نے قبول کر لیا اسلام تو کوئی اس پہ بین نہیں ہے, اور دوسری جگہ وہ جب ججمنٹ کو پڑھیں تو کہتی ہے کہ جو دوسرا جو لا ہے مسلم پرسنل لا کے مطابق اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. بڑا اہم سوال ہے. یہی بات میں آپ کے پروگرام میں یہ بات بار بار کلیئر کر رہا ہوں کہ اس میں 3 کویسچن سب سے اہم ہیں. ایک شادی کا پروسیس اور ایک مائنر, ٹھیک ہے, کیا وہ کس لا کے اندر فال کرے گا, جنرل لا کے اندر فال کرے گا, اور کورٹیں اس کو کس لحاظ سے ڈیسائیڈ کریں گی, ویدر وہ جنرل لا کے اندر اڈاپٹ کر کے کریں گی یا ہمیں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے یا پھر ہم ٹوٹلی اسلامک لا کو فالو کریں گے. اس کا مطلب ہے جہاں پہ قبول اسلام آ جائے گا وہاں پہ الٹیمیٹلی اٹ ول فال انٹو اسلامک لا. تو اسلامک لا کے مطابق تو پھر مائنر میرجز الاؤڈ ہے. اور اگر آپ قومی اسمبلی کے کچھ بیانات بھی دیکھیں تو ریسنٹلی ایسی باتیں آئی ہیں, ہمارے کچھ مذہبی رہنماؤں نے بھی کی ہیں کہ وہاں پہ مائنر میرجز کا اسلام میں اجازت ہے, اس لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اور وہ الٹیمیٹلی فال کر جائے گی. تو وہاں پہ پھر پروٹیکشن کہاں پہ رہی؟ اصل ایشو پروٹیکشن کا ہے. جب آپ یا تو جنرل لا کو کلیئر کریں, اس کو بالکل اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس کی انیکٹمنٹ کریں تاکہ کلیئر کٹ پتہ ہو کہ لا میں یہ چیز موجود ہے. جب ایمبیگوٹی آتی ہے تو ایسے فیصلہ جات آتے ہیں اور اس سے کمیونٹی یا منارٹیز جو افیکٹڈ ہے وہ بذات خود اس کا انٹرپریٹیشن غلط لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے. تھینک یو کاشف صاحب. جی کیسر جان صاحب, آپ کا کام کافی سارا بچوں کے ساتھ اور اس طرح رہا ہے, تو کیا جو قوانین ہمارے ہاں چائلڈ ریسٹرین ایکٹ کی بات ہو رہی ہے تو بچوں سے ریلیٹڈ ہم نے انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی سائن کی ہوئی ہیں, چائلڈ کنونشن آن دا رائٹ آف چائلڈ کے اوپر, پھر ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ادارے بھی ہیں, پھر قوانین بھی موجود ہے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اس فیصلے سے جو موجودہ بچوں کے حقوق کے قوانین کی وائلیشن ہے؟ خداوند کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام. سب سے پہلے میں کیتھلک ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس پہ بات چیت کر سکیں. سو میڈم آپ کے کویسچن کی طرف آتے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کی وائلیشن ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں جو میچورٹی کا قانون ہے یا جو میچورٹی کی ایج ہے وہ 18 سال ہے. ہم کہتے ہیں جی جب ہم 18 سال کے ہوں گے ہمارا آئی ڈی کارڈ بنے گا, 18 سال کی عمر میں ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, 18 سال کی عمر میں ہمارا پاسپورٹ بنتا ہے, 18 سال کی عمر میں ہماری جو ہے باقی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, ڈرائیونگ لائسنس بنتا ہے, ہمیں ووٹ کا حق دیا جاتا ہے. تو یہ جو اتنا اہم کام ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں قبول اسلام کی, تو اسپیشلی جب ایک بندہ جو مائنر ہے وہ کیسے اپنا ڈیسیژن لے سکتا ہے,
اس کی تو کوئی اپنی ول ہی نہیں ہے. ایک بندہ جب تک میچور نہیں ہوتا, جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا, وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر جو ہے چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کی وائلیشن ہے. اسی وجہ سے ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور ہم اس ججمنٹ کو کنڈیم کرتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو اسلامک لاء کے مطابق میرج جو ہے ایک کانٹریکٹ ہے, تو کانٹریکٹ ایکٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ بالغ ہوں یا گارڈین کے تھرو کیا جائے, تو وہ اس کی بھی میرے مطابق وائلیشن ہے ٹوٹل. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں کوئی بھی جو کانٹریکٹ ہے اس کا جو پروسیس ہے, اگر دونوں میچور ہوں, دونوں بالغ ہوں, تو تبھی وہ جو ویلڈ ہوتا ہے. جی بالکل. اور جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز کی, ہم نے سائن کی ہے کہ ہم ایون کہ ہمارا اگر کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے تو آرٹیکل 25 جو ہے وہ بچوں کی اور عورت کی پروٹیکشن کے بارے میں ہے کہ ان کو مواقع فراہم کیے جائیں گے, ان کے ساتھ کسی بھی بیس پہ ڈسکرمنیشن نہیں کی جائے گی. اور آگے اگر ہم چلتے جائیں کانسٹیٹیوشن کی اسٹڈی کریں تو فیملی لائف کو اور پرسنل لائف کو پروٹیکشن کی بھی بات کی گئی ہے. تو میرے مطابق یہ ججمنٹ جو ہے ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آلریڈی ہم نے UN کے ساتھ چارٹر بھی سائن کیے ہوئے ہیں, وہ بھی اور ٹریٹیز بھی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کی بھی وائلیشن میں کنسیڈر کرتی ہوں. ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں میڈم پرسکلا مختار. بینگ اے فیمیل اور یوتھ کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے آپ اس ججمنٹ کو اس کو کیا ڈسکرائب کریں گی, بینگ اے فیمیل اور بینگ اے ینگ لائر؟ تھینک یو میڈم نادیہ, اور میں شکر گزار ہوں کیتھلک ٹی وی کی کہ انہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور لیگل نقطہ نظر کو بھی پیش کر سکیں. اور پھر میں اپنے سینئرز کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس چیز کو پریزنٹ کیا ہے. انہوں نے لیگل اس کی ساری ہسٹری اور آپ کو قانون وغیرہ بتائے ہیں. اور بینگ اے لائر اور بینگ ینگ فیمیل, میں اس چیز پہ یہ نظریہ رکھتی ہوں کہ اس چیز کا بہت بیڈ امپیکٹ ہے فیمیلز کے اوپر. لائک فیمیلز آلریڈی جو ہیں وہ بہت اس چیز کے دباؤ میں ہے کہ ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی ان کو. اگر آپ کو بچپن سے ہی ایک ٹراما آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا, لائک جس طرح اس کیس میں جو بچی ہے وہ بھی نابالغ ہے, اور اگر اس کو بچپن سے ہی اس کو یہ ٹراما مل جائے گا تو وہ آگے فیوچر بھی اس کا سارا تباہ ہوگا, اور اس سے یہ کہ یہ چیز سوسائٹی پہ بھی افیکٹ کرے گی. اب جو آنے والی نسلیں ہیں یا جو مائیں ہیں یا جو آگے فیمیلز ہیں وہ اس چیز سے ڈر جائیں گی جب ان کو جسٹس ہی نہیں ملے گا, کیونکہ پہلے ہی ہمارے ملک میں ہماری جو کمیونٹی ہیں ان کا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ جسٹس ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی ججمنٹ آ جائیں گی سوسائٹی کے اندر تو پھر تو سروائیول بالکل ہی مشکل ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مائنورٹیز کے لیے پہلے ہی یہ چیز آلریڈی ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے کہ ایجوکیشن نہیں صحیح طریقے سے پرووائڈ کی جاتی, اور اس سے یہ ہے کہ ان کے درمیان انسیکیورٹی آ جائے گی. لوگ ڈر جائیں گے اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے, باہر نکلنے کے لیے, اور یہ چیزیں ان کے مینٹلی بھی ان کو یہ چیز افیکٹ کرے گی, جس سے یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی پہلے ہی پاکستان میں وہ پیچھے ہے. اور میں صرف کرسچینٹی کی بات نہیں کر رہی, میں باقی بھی کمیونٹیز کی بات کر رہی ہوں جو مائنورٹی ہیں. اور ایون یہ صرف مائنورٹی پہ اس کا افیکٹ نہیں ہوگا, ایون میجورٹی کی جو فیمیلز ہیں مسلم فیمیلز ان پہ بھی اس کا بیڈ امپیکٹ ہوگا. ان پہ بھی اس کا یہ افیکٹ ہوگا کہ وہ فیمیلز کے جو انسیکیورٹی ہیں, کیونکہ ان دا اینڈ تو فیمیلز ہی ہیں ساری. تو اس طرح کوئی بھی یہ کیس آج کرسچن لڑکی کے ساتھ ہوا ہے, کل کو یہ کسی مسلم لڑکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ زبردستی شادی کی جائے, اور یہ اور دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ فورس کنورژن کروائی جائے, اور اسی دن ہی شادی کے لیے جو ہے وہ ایک نابالغ بچی کو ایگری کیا جائے, اس کا برین واش کیا جائے, اور اس کو یہ جس بچی کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو اپنے مذہب کا اتنا بھی علم نہیں ہے تو وہ دوسرے مذہب کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتی ہے, یہ ایک میجر کویسچن ہے. تو میرا یہ نظریہ ہے کہ اس چیز پہ میں ہائیلی اس کو کنڈیم کرتی ہوں اس ججمنٹ کو, اور ہمارے جو قانون دان ہیں ان کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ ایسی قانون پاس کریں جس سے سیکیورٹی دی جائے, پروٹیکشن دی جائے مائنورٹیز کو, تو ان کو بھی کانسٹیٹیوشنلی بھی ان کو پورے رائٹس ان کو دینے کا کانسٹیٹیوشن نے بھی کہا ہے. تو اب قانون دان جو ہیں ہمارے, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز پہ کام کریں اور مائنورٹیز کے لیے بھی ایسے قانون بنائیں جو ان کو پروٹیکٹ کریں, ان کو سیکیورٹی دیں اور ان کے فیوچر کو سنوارے, اور تاکہ وہ بھی بینگ پاکستانی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی فریلی اپنی زندگی کو سروائیو کر سکیں. جی کاشف صاحب, میں آپ سے نیکسٹ کویسچن کرنا چاہوں گی. جیسے کہ بائبل مقدس میں غیر مذاہب میں شادی سے روکا گیا ہے,
اب ہمارا کرنٹ جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 20 کے مطابق ہمیں مذہبی آزادی ہے سب کو، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کے کون سا ریلیجن ہے. تو کیا بائبل کی روشنی میں اور قانون کی روشنی میں یہ ہمارے مذہبی جو حقوق ہیں اس کے اوپر سیدھا سیدھا وار نہیں ہے؟ کہ جو ہمارا آئین پاکستان کے اندر موجود گارنٹیز ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں، قانون سازی کچھ اور کہتی ہے، اور ان ساروں کے اوپر جو پریویل کرتی ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو، اسلامک احساس جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی قانون سازی موجود نہیں ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ بھی مذہبی قانون سازی کو دیکھ لیں، جس میں خاص کر جیسے یہ آج کا کیس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جہاں پر دو مختلف مذاہب کے لوگ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی حقوق کے لیے یا کسی قانونی جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ نبض آزما ہیں، کورٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسز میں موجود ہیں، تو کون سا قانون پریویل کرے گا؟ ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ کرسچن ڈائیورس ایکٹ، کرسچن میرج ایکٹ، وہ کرسچن پہ اپلائی کرے گا. جب آپ فال آؤٹ کر جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو ویدر وہ فیک ڈاکومنٹ ہے، ویدر وہ اس کے اوپر کویسچنیبل اس کی لیگیلٹی، اس کی رجسٹریشن، اور اس کے اوپر جون سا مرضی آپ ایلیگیشن لگائیں انٹل اٹ از پروون رانگ، جیسے کورٹ میں ہے کہ جب تک وہ پروو نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے ساتھ اس کا ٹروتھ اٹیچ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی نے آ کے کہہ دیا میں اپنی مرضی سے شادی کر لی، میں نے اپنے آپ کو قبول اسلام کر لیا، یا ڈاکومنٹ کریٹ ہو گیا، وہ خواہ فراڈولنٹ ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ پروو رانگ نہ ہو جائے اس وقت تک لڑکی آٹومیٹکلی آپ کے مذہب سے نکل کر دوسرے مذہب میں چلے گی. تو جب وہ دوسرے مذہب میں چلے گی تو پھر آپ یہ کبھی کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کا کرسچن لا اس پہ اپلائی کرے گا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ لڑکی کے ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ نابالغ ہے، اس کی شادی زبردستی کی گئی ہے. اب وہ بھی پروو کرنا پڑے گا زبردستی کب ہوئی ہے یا ناجائز کیسی ہوئی ہے. تو اب وہاں پہ جب دو قوانین یا دو مذاہب کے قوانین جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے تو ہماری اسٹیٹ کے اندر کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو یہ ڈیفائن کرے کہ واٹ ول پرویل. ہم یہاں پہ بیٹھ کر ان قانون سازی کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ ایک جرنل لا ہے. جرنل لا یہ کہتا ہے جیسے 18ویں ترمیم کے بعد مختلف صوبوں نے اپنا اپنا چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ جو اڈاپٹ کیا اور اس میں اس نے ایج ڈیفائن کر دی. پنجاب میں ابھی تک کچھ کہہ رہے امینڈمنٹ ہے، کئی دفعہ آرڈیننس ٹل آیا، اس کے بعد اس کو ایکٹ کی صورت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر یہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو جرنل لا جب ہے، اب وہاں پہ کورٹ نے جرنل لا کو ٹچ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی، جرنل لا یہ کہتا ہے کہ چھوٹے بچے کی شادی نہیں ہو سکتی، تو آپ اس کے متعلق کرمنل پروسیڈنگ کریں. لیکن جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے مذہب بدل لیا ہے اور میں شادی کر لی ہے، تو الٹیمیٹلی آپ اس بات کو یا تو نچلی کورٹ میں جا کے چیلنج کریں، ٹھیک ہے، اس کا میں فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے جب اس نے یہ کہا ہے کہ ایک لفظ بڑا اس ججمنٹ میں ہے کہ وہ یہ لفظ کہا ہے کہ جب اہل کتاب شادی آپس میں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ ریفرنس وہاں پہ مسلم فیملی لا کا دیا، کیونکہ ریفرنس اسی وجہ سے مسلم فیملی لا کا دینا پڑا کیونکہ ان کی ڈاکومنٹیشن کے مطابق دونوں لڑکا اور لڑکی مسلمان ہو چکے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ تصور کر بھی لیا جائے کہ وہ لڑکی کرسچن ہے تو تب بھی اس شادی کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ مسلم فیملی لا اس کو منع نہیں کرتا. اب آ جائیں ہم ببلیکل بات کے اوپر. تو ببلیکل بات یہ ہے وہ تو کرسچنز اپلائی کرتا ہے نا، کرسچن اس پہ ایمان رکھتے ہیں. کرسچن یہ کہتے ہیں یا کرسچن جو تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. ببلیکلی منع ہے، کرنتیوں کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو ڈائریکٹلی منع کیا ہوا ہے. لیکن جب آپ فال آؤٹ ہی ویدر وہ فورسفلی فال آؤٹ کیا ہے، ویدر اس میں اللیگل ڈاکومنٹ بنایا گیا ہے، کورٹ میں تو وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس ہوا، کورٹ میں لڑکی نے کہہ دیا میں نے مرضی سے شادی کی ہے. اب اگر وہ ڈاکومنٹ 2 نمبر ہے بھی ہے، وہ فراڈولنٹ ہی ہے، تو لڑکی کا بیان بھی سامنے آ گیا. اب وہ لڑکی کا بیان
زبردستی لیا گیا ہے یا اس کی ایج ڈٹرمن کرنی ہے آسیفیکیشن، اس کے پیرامیٹرز اور ہیں، کورٹ کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے یہ کیس بیڈلی کنٹیسٹڈ ہے. اس وقت کے جو وکیل صاحب نے جو بھی اس وقت پروسیس کیا، ان کے پاس بہت سارے طریقہ کار تھے جو کہ وہ اپلائی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ چیزیں نہیں کی، جس میں سب سے بڑی چیز آسیفیکیشن ٹیسٹ ہے. جاوید گل صاحب، اب بات آ گئی نکاح نامے کی. آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ نکاح نامہ جو ہے یونین کونسل میں رپورٹ آ چکی ہوئی ہے، اس نے بھی کنٹیسٹ کیا، اس نے بھی اپنی طرف سے کہا کہ یہ نکاح نامہ جو ہے ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے، ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں. اب جب ڈینائل آ گیا تو کیا اس نکاح خواہ جس نے یہ تیار کیا گیا، اس کے مطابق تو چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کے مطابق تو ان کی سزائیں بنتی تھی، پنشمنٹ بنتی تھی، تو قانون اس پہ کیوں خاموش رہا؟ اور پھر بات آ جاتی ہے اپنے ہی کالے کوٹ کی طرف کہ جو ہمارے وکلا تھے جو اس کیس کو کنٹیسٹ کر رہے تھے، انہوں نے اس پوائنٹ کو کیوں پلیڈ نہیں کیا یا کیا کیا، جو اتنا سارا ایک احتشال کی شکل اختیار کر گیا وہ معاشرہ. آپ کے سوال کے اندر دو سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ جو نکاح نامہ پیش کیا گیا ہے جس کے اوپر وہ کلیم کرتے کہ میاں بیوی ہیں، ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن یہ پروو ہو گیا کہ وہ نکاح نامہ فکٹیشیس ہے اور وہ فورجڈ ڈاکومنٹ ہے. اسی لیے تو پھر 468 قطر کے جو جرم ہے وہ ایڈ ہوئے ہیں، آزاد کہیں گے ایف آئی آر میں. ٹھیک ہے، اس لیے اب جو ایف آئی آر ہے جس کی کینسلیشن ہوئی تو اس میں جب نیا جرم آ گیا تو 363 کو موجودہ حالات کے نظر پیش نظر کینسلیشن رپورٹ کے مطابق 363 کا کیس ہو گیا ختم. اب رہ گئی بات 420 قطر کی. اس کے اندر سپریم کورٹ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، نہ سپریم کورٹ نے اس میں منع کیا ہے. میں آپ کے نالج کے لیے اور ناظرین کے علم کے لیے صرف 2 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ پیراگراف نمبر 21 ہے جس پہ جو کوئی ججمنٹ ان کوشچن ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی. پیراگراف 21: بفور پارٹنگ ود دس کیس we deem it appropriate to clarify that the above observation shall not prejudice or impede proceedings before the competent criminal court should the prosecution in the aforementioned criminal case proceed in accordance with the law. 420 قطر کا جو ضمنی چلان تیار ہوا ہے 173 کی رپورٹ، اس کے تحت وہ کرمنل کورٹ اس کو کوگنیجنس لے گی، پروسیکیوشن کو موقع دے گی کہ وہ اپنا کیس اسٹیبلش کرے. یہ جو ماریا کا والد شہباز ہے وہ اپنے وکیل کے تھرو یا اپنے لیگل ٹیم کے تھرو اپروچ کرے اور وہاں پر جا کے یہ پروو کرے، کیونکہ پرائمریلی تو یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے شہر سے باہر جا کے نکاح نہ ہے، نکاح نام لاہور سے باہر، تو وہ اس کی اتھینٹسٹی جو وہ شیکنگ پوزیشن کے اندر ہے. کیونکہ اس لیے اب جو ہے نا 363 کی کہانی ہوگی ختم. اب رہ گئی نکاح نامہ اگر آپ فکٹیشیس اور فورج ڈاکومنٹ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر اس میں نہ صرف نکاح پڑھنے والا، نکاح رجسٹر کرنے والا، یونین کونسل کے لوگ دونوں میاں بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، ان کو بھی کنوکٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس نکاح کے جو بینیفیشری ہیں وہ یہ ماریا اور اس کا جو ہسبینڈ ہے جس کو وہ اپنا ہسبینڈ الیجڈلی ہسبینڈ کہتی ہے، وہ جو ہے وہ دونوں وہ بھی لائبل ہیں کہ ان کو پنش کیا جائے. اور اس کے ساتھ میں ایڈیشن میں یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں بات اتنی ہے، ہم نے ساری ذمہ داری صرف سپریم کورٹ پہ، ہائی کورٹ پہ اور عدالتوں کے اوپر نہیں ڈال سکتے. کچھ ذمہ داری والدین کی بھی ہے، کچھ چرچ کی بھی ہے. اس کے بعد جا کے یہ جو اسٹیپ بیان دیے جاتے ہیں نا 164 کے، یہ بچی 10 12 13 سال کی ہوتی ہے تو جا کے بیان دیتی ہے. کبھی میں نے 2 سال یا 3 سال کے یا 4 سال کے بچی کا اپنی 30 سالہ پریکٹس کے اندر کبھی نہیں دیکھا کہ 5 سال کے بچے نے جا کے اسٹیٹمنٹ دی ہو 164 کی. تو پرائمریلی ابتدائی طور پر اٹ از بائنڈنگ ڈیوٹی آف دا پیرنٹس، ماں باپ، کہ وہ بچی کو، بچے تو چلو ٹھیک ہے خدا کا شکر ہے اتنے ڈی ٹریک نہیں ہوتے، بیٹیاں خاص طور پر جو ٹینڈر ایج کے اندر ہیں، جو ٹین ایجر ہیں، وہ ان کے والدین کی ذمہ داری کو ان کو مضبوط مسیحی بنائیں، ان کو مسیحی تعلیم سے راستہ کریں اور ان کو اس چیز سے باور کریں کہ ہم نے ٹریپ نہیں ہونا. اور اس کے بعد والدین کی یہ ذمہ داری ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ میری بنتی ہے ان تمام والدین سے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، کہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ بیٹیاں کو سنڈے اسکول میں لے کے جائیں، ان کو سنڈے سروس میں لے کے جائیں، مذہبی تہواروں کے اندر ان کو جوش و خروش کے ساتھ اپنا کام کریں اور ان کو مضبوط مسیحی بنائیں تاکہ آئندہ ہماری کسی بیٹی کو کوئی ٹریپ نہ کرے اور کوئی اس کو جو زبردستی جو مذہب تبدیل نہ کرائے. تھینک یو. اب میرا کیسر جان صاحب آپ سے سوال ہے، ہم نے یہاں پہ فورم ڈسکس کر لیے کہ یہ فورم جو ہے لیگلی ہم سٹیپ لے سکتے ہیں اور اس
फैमिली को रिलीफ दिलवा सकते हैं। अब तो ये तो बात हो गई थी कोर्ट्स तक। अब हम चलते हैं, बात हमारी डिस्कशन में आई कि कानून साजी नहीं, काशिफ साहब ने भी जिस तरह जिक्र किया, तो कौन से ऐसे हमारे मैकेनिज़्म अवेलेबल है इदारों का कि अगर वो एफ़र्ट करें या कोई उसमें स्पेसिफ़िक पर्सन कोई एफ़र्ट करे तो इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, ताकि जो मिनॉरिटीज़ को इनसिक्योरिटीज़ हैं या उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक हो जाता है इस कवानीन के अंदर रहते हुए, उसको थोड़ा सा बेहतर शक्ल की तरफ लेके जाया जा सके, उनको एहसास महरूमी से निकाला जा सके। तो उसके लिए कौन से ऐसे इदारे हमारे पास पंजाब के अंदर और हमारे जो नेशनल यानी आप कह लें कि नेशनल असम्बली के अंदर फेडरल लेवल पे अवेलेबल हैं जो इसको रिड्रेस कर सकते हैं या इसके लिए मैकेनिज़्म तैयार कर सकते हैं? जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये जो केस एक हमारे सामने एक प्रेसिडेंट बना है, एक रेफरेंस बना है, इस पे रिव्यू किया जाए। और दूसरी बात ये कि कानून साजी की जाए। तो आपको पता है कानून साजी के लिए, लेजिस्लेशन के लिए हमारे पास जो है पंजाब असम्बली मौजूद है और वहाँ मतलब सारे मामलात हैं, वहाँ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, हमारे MPA MNAs मौजूद हैं। और देखिए, किसी भी मज़हब में दो बड़े अहम लीडर होते हैं। एक लीडर होता है मजहबी तौर पर जो कि प्रीस्ट हैं, हमारे बिशप साहबान हैं, फादर साहबान हैं, और दूसरे जो लीडर्स हैं वो हमारे सियासी लीडर हैं। ठीक है, ये क्लर्जी और जो मतलब हमारे सियासी लीडर हैं, ये मिल के कोशिश करेंगे तो फिर ही हमारे हक़ में लेजिस्लेशन हो सकती है, हमारी फेवर हो सकती है और हमारी नस्ल कशी जो हो रही है उससे हम महफूज हो सकते हैं। अगर ऐसा ना किया गया तो मैं कैथलिक TV की वसातत से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है या हमारी नस्ल कशी हो रही है, हमारे लिए आने वाले वक्त में ये मज़ीद आगे मामला जो है वो ख़राब होते जाएंगे। और हमारी कम्युनिटी के लिए ये जो जजमेंट है जो जिसकी वजह से हम इसको कंडेम करते हैं या इसके लिए वजह से हम डिसार्ड हुए हैं, मज़ीद हमारे लिए ये मामला जो हैं वो सुलझने की बजाय उलझते जाएंगे। आपने जिक्र किया हमारी जो कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली और जो पंजाब असम्बली है, उसके ऊपर हमारे पार्लियामेंटेरियन और साथ में हमारे MPs अवेलेबल हैं, MNA अवेलेबल हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि इसके ऊपर एक मज़बूत और जामिया कानून साजी करवाई जाए। सूबे की हद तक जो है हमारे जितने भी पंजाब असम्बली के अंदर नुमाइंदगान हैं वो अपना किरदार अदा करें, और नेशनल लेवल पर जो हमारे नेशनल असम्बली के अंदर नुमाइंदगान हैं और साथ साथ हमारी जो मिनॉरिटी राइट कमीशंस बनी हैं, फिर इसके अलावा जो ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट है, इनका भी किरदार जो है वो वाज़िया होना चाहिए कि वो जो जिस काम के लिए बनाई गई हैं अगर वो भी प्रोटेक्ट ना कर सकी तो फिर उन मिनिस्ट्रीज़ की जो फॉर्मेशन है वो भी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। और साथ साथ इंटरफेथ हारमनी की जो मिनिस्ट्री बनी हुई है उसका भी किरदार बनता है कि जब आप माशरे के अंदर रहते हुए सारे सेक्ट्स को, सारे मज़ाहिब की नुमाइंदगी हो रही है, तो वो भी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। जब अहले किताब की बात करते हैं तो यहूदी जो है और क्रिश्चियन है उसके अंदर काउंट होते हैं, तो यहूदी तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, होंगे भी तो जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है, हो सकता है वो गलत हो, 100 से ज़्यादा यहूदी नहीं पाए जाते। लेकिन अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो वो तकरीबन 1.6% जो है पाकिस्तान की कुल आबादी यानी 4.4 मिलियंस की आबादी रखते हैं यहाँ पे। तो इसलिए ज़रूरी है कि कानून साजी की जाए और उनको इस मुल्क का आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और बराबर का शहरी समझते हुए कानून साजी की जाए। अगला मेरा क्वेश्चन है मैडम परसिकला से। आप यूथ से ताल्लुक़ रखती हैं, आप सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से हमारी निस्बत बेहतर इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि आज की यूथ जो है, लड़की या लड़का, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच है। आपने सोशल मीडिया पर क्या रुझानात देखे हैं और साथ साथ जो अभी क्रिटिसिज्म पाया जा रहा है इस जजमेंट को लेके या तासुरात या रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसके ऊपर आप कुछ बात करना चाहेंगी? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के जिस तरह जहाँ पे बुरे उसके नुकसानात भी हैं, उसके फ़वाइद भी हैं हमारी ज़िंदगी में।
لائک جس طرح اب آج کل کی یوتھ ہے، جو آج کل کی یوتھ ہے اس کا زیادہ تر رجحان سوشل میڈیا پہ ہے، اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جو واقعات پہلے رونمان میں ہوتے تھے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ اب جس طرح یہ ججمنٹ آئی ہے تو سوشل میڈیا کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ جتنی یوتھ، فیمیلز، میلز، ایون میلز بھی جتنے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور میں اس چیز پہ خوش ہوں کہ لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس آ رہی ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن جہاں پہ اس کی اویئرنیس آ رہی ہے وہاں پہ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ جو لوگ ہیں جو اس کا نیگیٹو استعمال کریں گے، وہ اس ججمنٹ کو اس طرح یوز کریں گے کہ اپنے بینیفٹ کے لیے اس کو نیگیٹیولی استعمال کریں گے. تو اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے. اس بیسیکلی جو گھر سے تربیت کا کام ہے وہ میرے خیال سے پیرنٹس کو زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اپنی جو بیٹیاں ہیں، ایون بیٹے ہیں، ان کو ببلیکل تعلیمات دینی چاہیے، اور ان کا رجحان جو ہے وہ چرچز کی طرف کریں، ان کا رجحان جو ہے اپنی کمیونٹی کی طرف کریں انسٹیڈ آف کرٹیسائزنگ اپنی کمیونٹی. ان کا کام ہے کہ وہ ان کو چاہیے کہ اپنی کمیونٹی میں اپنے بچوں کو انگیج کریں اور ان کی تربیت کریں کلام کے اکارڈنگ. ان کو امثال کی کتاب پڑھنے کا کہیں جس میں تربیت کے نوجوانوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو پیرنٹس کا کام ہے، ماں کا، ایون باپ کا بھی کام ہے. ہم ہمیشہ ماں پہ اس چیز کو ڈال دیتے ہیں کہ اس کا کام ہے. میرا خیال ہے کہ باپ کا بھی کام ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا اس کو یہ کانفیڈنس دے کہ بیٹی جو ہے اگر اس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی اس کو باہر ایشو ہے سوسائٹی میں، تو وہ ڈرے نہیں کہ میں اگر گھر جا کے بتاؤں گی تو مجھے اس چیز پہ کرٹیسائز کریں گے یا جو بھی. تو وہ یہ چیز ہے کہ اس پہ چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بیٹیوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ اگر کوئی ان کو باہر کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، کسی چیز کو ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اپنے والد سے آ کے کہیں، اپنی والدہ سے آ کے کہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کا جو میجر کردار ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ زیادہ فوکس کریں، اور ایون بیٹوں کی بھی تربیت پہ زیادہ فوکس کریں تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کا نام روشن کریں اور آگے بڑھیں، اور ان کے اندر یہ کانفیڈنس آئے کہ ہم نے کیسے چیزوں کو مینیج کرنا ہے اور کیسے فیس کرنا ہے. اب میڈم فسکلا نے بھی اپنا جو ہے میسیج دے دیا. میں کیسر جان صاحب آپ سے چاہوں گی کہ اب ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ سب سے پہلے کیتھلک ٹی وی کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنا سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں، جیسے کہ میڈم نے بتایا، گھر سے ہمیں مضبوط کرنا ہے اپنے بچوں کو. کہتے ہیں جس گھر کی یا جس شخص کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا، وہ آگے چل کر بھی مضبوط ہوتا ہے. جیسے مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ میں تربیت کر کے وہ بوڑھا ہونے تک بھی اس سے باز نہ آئے. پھر بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ مثال کی کتاب آپ بچوں کے لیے سجیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یشوع بن سراخ ہے، اور یہ اچھی اچھی باتیں اس میں لکھی ہیں. اور اسپیشلی والد اور والدہ دونوں ہی جو گھر کے مین ہیڈ ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کلام کے مطابق ان کی تربیت کرنی ہے. ایک اور بات کہنا چاہوں گا، ہمارے جو چرچز ہیں وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرپٹ سے یہ میسج ہونا چاہیے. ہمارے اوپر جو ہمیں کلام بہت سنایا جاتا ہے، شکر ہے خدا کا، لیکن تربیتی میسج جو ہے وہ بھی چرچز کے حوالے سے کبھی نہیں دیے جاتے، کبھی تربیت کے حوالے سے، نہ لڑکیوں کے لیے نہ لڑکوں کے لیے. تو یہ فقدان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف ہمیں آنا چاہیے اور ہمیں اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ناہموار جوئے میں نہ جتیں. اسی کے ساتھ ہی میں کاشف الیگزینڈر صاحب سے چاہوں گی کہ آخری آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ بات اس سارے تناظر میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک پچھلے دنوں میں مختلف جگہوں پہ گیا تو انٹرفیتھ ہارمنی کی بڑی باتیں ہوئیں. انٹرفیتھ ہارمنی کا بنیادی مقصد ہے کہ دو ڈیفرنٹ مذاہب کے لوگ وہ ایک معاشرے کے اندر اکٹھے مل کر رہیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں. لیکن جب اس طرح کی فیصلے آتے ہیں جو کہ متنازع فیصلوں کی صورت میں سوشل میڈیا کے اوپر فلوٹ ہوتے ہیں اور مختلف آراء موجود ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک انتشاری ذہن پیدا ہوتا ہے، اور جو لوگ میجورٹی کمیونٹی میں سے بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اس کو نیگیٹو طریقے سے استعمال کرتے ہیں. خاص کر گاؤں کے ایریاز میں جہاں پر ہماری کمیونٹی بڑی چھوٹے لیول پر مختلف گاؤں میں رہتی ہے، تو وہاں پہ جو ہماری فیمیلز ہیں وہ اور زیادہ ونربل ہو جاتی ہیں.
اور ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وہ آلریڈی ٹارگٹ ہیں, اکنامیکلی ٹارگیٹڈ ہیں, اس کے علاوہ فائنینشلی ان کو ایشوز ہیں بہت سارے, تو وہاں پہ مذہبی طور پہ بھی ٹارگٹ ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ واقعات میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جو موجودہ سینیریو میں رہتے ہوئے ہم لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ہماری ہیومن رائٹس منسٹری نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے جو کہ قانون سازی کے اوپر بات کرے گی, اور قانون سازی کے لیے انہوں نے مختلف لوگوں کو بیچ میں شامل کیا ہے. لیکن حیران کن حد تک اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں کہوں گا کہ اس میں کوئی بھی سینئر لائرز شامل نہیں ہیں, اور کوئی بھی ایسے اشخاص جو کہ پریکٹیکلی مختلف واک آف لائف میں سے موجود نہیں ہیں, جو کہ قانون کی امپلیمنٹیشن اور اس کی کمپلیکس صورتحال کو بیان کر سکیں تاکہ ایک اچھی قانون سازی ہو سکے. ہم صبر اور برداشت سے دوسرے کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنتے, اور اس کے اندر سے اچھی چیز لینے کی بجائے اس کو نیگیٹو طور پر اپنی ایک مخالف صورت میں دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے قانون سازی 1947 سے لے کر آج تک اگر دیکھیں تو جو کرسچن معاملات میں قانون سازی نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کوئی قانون سازی ہوئی بھی ہے تو وہ قانون سازی جو بنیادی قانون کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر مشکلات پیدا کرتا ہے, آسانی نہیں. جیسے بھی ریسنٹلی بہت شور مچایا گیا کہ کرسچن میرج ایکٹ میں 18 سال ایج ہو گئی ہے, جبکہ اس میں موجود تھی آلریڈی. اور اسی وجہ سے قانون سازی کرتے وقت ہمیں موجودہ سینیریو میں دیکھنا پڑے گا, اس قانون سازی کا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا میجورٹی کے ساتھ قانون سازی کا رشتہ کیسے اوور لیپ کر رہا ہے, کہ وہاں پہ کون سا قانون جو ہے وہ افیکٹو صورتحال میں آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا. اور یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بہت بڑا فلا ہے کہ اس میں آرٹیکل 20 آرٹیکل 36 موجود ہے, لیکن وہ بھی متنازع صورت میں ایسے ہے کہ اس میں فریڈم آف ریلیجن کی بات ہے, لیکن ساتھ شرائط بھی دے دی گئی ہیں. اسی طریقے سے پروٹیکشن آف منارٹی کی بات کی گئی ہے, لیکن ساتھ مختلف شرائط بھی رکھ دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایک لفظی چیز موجود ہے. پریکٹیکلی طور پر پھر ایسی ججمنٹ ہی آتی ہیں, اور یہ ججمنٹیں جو ہیں جب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے طور پر کمیونٹی میں جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کے ساتھ مختلف اور حادثات پیدا ہوتے ہیں, اور کمیونٹی کے اندر جو ایک کمی اور کمیونٹی کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے, جو پاکستان کی یونٹی اور پاکستان کی پروگریس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. پاکستان نے مختلف انٹرنیشنل ٹریٹیز پہ سائن کیا ہوا ہے, لیکن اس انٹرنیشنل ٹریٹیز کی امپلیمنٹیشن یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. جب بھی کوئی ایسی اچھی گورنمنٹ آتی ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر کچھ مذہبی عناصر اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. اس لیے آپس میں ڈائلاگ بہت ضروری ہے. جو ہمارے بہت سارے انٹرفیتھ کے مولاناز اور کلرک اسلامک کلرک ہیں, اور ہمارے بہت سارے چرچز جو اسلامک کلرک کے ساتھ انٹرفیتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کو بڑھنے کی ضرورت ہے, ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک ایسا روشن خیال پاکستان کی امپلیمنٹیشن ہو جس کی وجہ سے کبھی جو ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو یا کرسچن پوائنٹ آف ویو کو بھی زچ نہ پہنچے, بلکہ ایک اچھی قانون سازی ہو سکے. شکریہ. گل صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بس میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں وکلاء تنظیموں کو, اسپیشلی کرسچن لا ایسوسیشن پاکستان کو, جس میں ہمارے سابق صدر کاشف الیگزینڈر صاحب بھی بیٹھے ہیں, دیگر اور بھی ہیں, موجودہ صدر ریاض انجم صاحب ہیں, یہ ایک لیگل ٹیم, اور جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, صرف پنجاب اسمبلی بھی نہیں, میں چاہتا ہوں چاروں صوبوں میں, کیونکہ جو منارٹیز کرسچن لوگ ہیں وہ چاروں صوبوں کے اندر, ایون 5ویں صوبہ گلگت بلتستان میں بھی موجود ہیں, تو وہاں پر قانون سازی ہونی چاہیے. اور جو اسلامک ڈائیالوجی کونسل میں جب جو ڈرافٹ بھیجا جائے آفٹر میکنگ سرٹن امینڈمنٹس, تو وہاں پر ہم چونکہ اسٹیک ہولڈر ہیں, تو ہمیں وہاں پر ایک وکلاء کے کم سے کم 3 نمائندے, جو کرسچن لا ایسوسیشن کے 3 نمائندے ہوں, اس کے بعد پارلیمنٹیرین ہو, پارلیمنٹری سیکرٹری ہوں, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کوئی وزیر قانون بیٹھے ہیں, سیکرٹری لا بیٹھے ہیں, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بیٹھے ہیں جن کے ہیڈز ہیں, وہ اسلامک ڈائیالوجی کونسل کے ساتھ ایک نشست کریں اور اس کو دیکھیں, اس کے پیرامیٹرز کو دیکھیں, اور خدا را نئی امینڈمنٹ جب آئیں عمر کے حوالے سے نابالغ بچوں کی شادیاں روکنے کے لیے, اس کو اسلامک ڈائیالوجی کونسل پازیٹیو مینر میں لے, اور کوئی ایسی بات جو ہم قرآن و سنت کے خلاف کریں, ہم اس پہ ایسی بات نہیں کرتے, وہ بالکل وہاں پر لا موجود ہے. لیکن جہاں پر فنڈامنٹل رائٹس کی بات آتی ہے, یہ جو بچی ہیں, جو والدین ہیں, کرسچن لوگ ہیں,
ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کے جو بچیاں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو قانون سازی جو وہ وقت کی اہم ضرورت ہے, اور میں کیتھولک ٹی وی کے توسط سے کہوں گا کہ قانون سازی کو جلد سے جلد جو وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ قائد اعظم کی جو 11 اگست کی جو اسپیچ ہے, جس کی بنیاد پر اقلیتوں نے ہمیشہ ہی پاکستان میں اپنا کردار بھی ادا کیا, تعمیر پاکستان ہو, قیام پاکستان ہو یا تحریک پاکستان ہو, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب پرومس کیا گیا تھا کہ اقلیتوں کو یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کو اوپر کوئی بھی قدغن نہیں لگائی جائے گی, سارے اپنی اپنی اسٹیٹ کا کوئی جو ہے وہ سارے اپنے مذہبی آزادی حاصل کرتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں اسلامک لاء میں تو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کسی گورے کو کالے پہ, اجمی کو عربی پہ فوقیت نہیں ہے, سب جو ہیں وہ برابر ہیں اور ان کی پراپر ان کو رائٹ پرووائڈ کیے جائیں گے. اور اسی کی عکاسی کرتے ہوئے ہمارا جو آئین ہے, آئین پاکستان, اس میں بھی ہمیں رائٹ تو دے دیے گئے, ہم نے انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی سائن کر دی, لیکن جہاں پہ بات آتی ہے ایکول سٹیزن شپ کی تو وہاں پر ہمارا آئین جو ہے اس میں مبالغہ انگیزی ہے, وہاں پہ برابری کا نہیں رکن پایا جاتا, وہاں پہ منورٹیز کے ساتھ ستیلا سلوک ہو رہا ہے. تو میری سب دیکھنے والوں کو اور ساتھ ساتھ حکومتی نمائندگان, چاہے وہ کسی بھی کمیٹی کو, کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی منسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں. اور جہاں پر بات ہوئی ہے, آپ کبھی بھی کسی بھی ایک مذہب کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں یا اس کی ٹیم بنا رہے ہیں قانون سازی کے لیے, تو اس کمیونٹی کے جو قانونی ماہرین ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ بہتر اور جامع قانون سازی ہو سکے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ایکول سٹیزن کا رائٹ جو ہے اس ججمنٹ کے تھرو کافی وائلیٹ ہوا ہے, تو وہ ذرا مینٹین کیا جائے اور دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ اپنے اندر وہ محرومی کو تاکہ فیل نہ کرے. امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا کیتھولک ٹی وی کا پروگرام کرنٹ افیئر کے اندر ہم نے ماریہ بی بی کی جو کیس کی ایک جامعہ ڈسکشن کی ہے, دیکھنے والے کو اس سے بہت سارا نالج حاصل ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. دیکھتے رہیں کیتھولک ٹی وی اور ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو.